मैं शोहर से छुपकर बेटी का अबॉर्शन करवाने आई थी। बेटी शादी से पहले हामला हो गई थी और शोहर बहुत सख्त था। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं इसे मारती और रोते हुए पूछती, बता किसका गुनाह है? मगर बेटी कुछ न बताती। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि अबॉर्शन के दौरान माँ और बेटी दोनों की जान चली जाएगी। मैंने ज़बरदस्ती अबॉर्शन करने का कह दिया। मुझे डर था कि शोहर गैरत के नाम पर मुझे और बेटी दोनों को मारेगा। अबॉर्शन करते हुए बेटी फौत हो गई। मैं इसकी लाश को घर ले आई, मगर बेटी का स्कूल बैग खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं पागलों की तरह अपना मुंह नोचने लगी, क्योंकि सोनिया का शोहर जमील बहुत सख्त मिजाज था और जब से वो फ़ौज से रिटायर हुआ था और भी सख्त हो गया था। बीवी और बेटी पर बहुत सख्ती रखता था, बात बात पर झगड़ा करता और बेटी को घर से बाहर ना निकलने देता। वो शक्की मसाज भी था। वो छोटी सी नौकरी और पेंशन के पैसों से घर का निज़ाम चला रहा था। जमील के सख्त रवैये की वजह से घर का माहौल घुटन ज़दा हो गया था और इसकी बेटी घर में कैद होकर रह गई थी। वो स्कूल जाती तो सोनिया इसे छोड़ने जाती और वापस भी वहीं लाती। सोनिया छुप छुपा कर बेटी को कुछ देर के लिए घर से बाहर भेज देती ताकि वो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेले और जमील के आने से पहले ही इसे वापस घर बुला लेती और मना करती कि अपने अब्बा को कुछ मत बताना, वरना वो हम दोनों को मारेगा। एक दिन स्कूल में खेलों के मुकाबला था। आयशा ने अम्मा से कहा, अम्मी कल रेस है, मुझे भी मुकाबले में हिस्सा लेना है। सोनिया ने चौंक कर कहा, बेटी ये सब ज़रूरी नहीं है, बस तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो। लेकिन अम्मी, मैंने स्कूल की सब सहेलियां हिस्सा ले रही हैं। टीचर ने कहा है कि ये भी तालीम का हिस्सा है। बेटी ने ज़िद की तो सोनिया ने सोचा, अगर जमील से बात की जाए तो हो सकता है वो इजाज़त दे दे। सोनिया ने शोहर से बात की तो इसने कहा कि ये सब फजूल की चीज़ है, बस पढ़ाई पर तवज्जो होनी चाहिए। अगले रोज़ बेटी स्कूल गई तो इसका नाम लिस्ट से काट दिया गया था। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गई। दिल में एक धड़कन रह गई कि शायद इसे भी मौका मिलता। खैर, कुछ अरसे बाद स्कूल में सालाना फंक्शन हुआ। बेटी आयशा ने घर में बताए बगैर एक ड्रामे में हिस्सा ले लिया। जब वो स्टेज पर आई तो सब ने तालियां बजाई। सोनिया ने छुपकर बेटी को देखा तो इसकी आंखें भीग गई, मगर वापसी पर बेटी ने माँ से कहा, अब्बू को मत बताइएगा, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे और आपको मेरी वजह से मार पड़ेगी। सोनिया के लबों पर बेबसी भरी मुस्कुराहट आ गई। हाँ बेटी, ये बात हमारे बीच रहेगी। एक दिन शाम के वक्त सोनिया ने देखा बेटी छत पर बैठी है और आसमान को देख रही है। वो करीब गई तो बेटी ने कहा, अम्मी, काश मैं भी सब बच्चों की तरह बाहर जा सकती, कभी दोस्तों के साथ बाजार जा सकती या खेल के मैदान में दौड़ सकती। सोनिया ने इसे गले लगा लिया। बेटी, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन तुम देखना, तुम्हारी मेहनत और तालीम तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी। इसी लम्हे जमील की आवाज़ सहन में आई, सोनिया बेटी कहाँ है? सोनिया ने घबरा कर कहा, यही है, बस किताब देख रही थी। बेटी जल्दी से नीचे आ गई। जमील ने इसे देखकर कहा, याद रखो, तालीम ही तुम्हारा असल जेवर है, खेल कूद या दोस्ती फजूल है। बेटी ने सर हिला दिया, मगर दिल में ख्वाहिश दब कर रह गई। घर के हालात कभी कभार माली तौर पर भी मुश्किल हो जाते। सोनिया ने एक दिन जमील से कहा, मैं चाहती हूँ बेटी को अच्छे कपड़े दूँ, सब बच्चों के जैसे। जमील ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हमारी बसात देखो, फजूल खर्ची नहीं करनी, ज़रूरत भर मिल रहा है तो काफ़ी है। सोनिया खामोश हो गई। अगले दिन इसने अपनी पुरानी चूड़ियाँ बेचकर बेटी के लिए एक नया लिबास खरीदा। बेटी ने पहना तो खुशी से झूम उठी, अम्मी ये तो बहुत खूबसूरत है। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है, लेकिन अब्बू को मत बताना। ये सब मामूलात बेटी की ज़िंदगी का हिस्सा बनते गए। बाहर की दुनिया इसके लिए अजनबी रही। खेल, दोस्तियाँ और मेल जोल सब एक हसरत में बदल गए, लेकिन माँ की मोहब्बत और साथ ने इसे सहारा दिया। सोनिया को यकीन था कि ये सब एहतियाती तदाबीर बेटी के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है।
وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہی قید اور یہ احتیاطیں ایک ایسی کہانی کی بنیاد رکھیں گی جس کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بیٹی اب جوان ہو چکی تھی، پڑھائی کا کام بڑھ گیا تھا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر سنجیدگی بھی آنے لگی تھی۔ لیکن ان دنوں سونیا نے محسوس کیا کہ بیٹی کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے۔ وہ اکثر تھکن کا شکوہ کرتی اور کھیلنے یا پڑھنے کے بجائے کونے میں لیٹ جاتی۔ ایک صبح بیٹی نے ناشتے سے انکار کر دیا۔ سونیا نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، بھوک نہیں ہے؟ بیٹی نے آہستہ سے کہا، امی دل متلا رہا ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ سونیا نے سوچا شاید موسم کا اثر ہے یا اسکول کی تھکن، مگر جیسے جیسے دن گزرے بیٹی کی کمزوری بڑھتی گئی۔ وہ اکثر اسکول سے واپسی پر سیدھی لیٹ جاتی۔ ایک دن استانی نے سونیا کو بلایا اور کہا، آپ کی بیٹی کلاس میں بہت کمزور لگتی ہے، وہ اکثر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ سونیا کی فکر بڑھ گئی۔ گھر آ کر اس نے جمیل سے کہا، میرا خیال ہے بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ جمیل نے بھویں چڑھا کر کہا، تم عورتیں ہر بات پر پریشان ہو جاتی ہو، لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کل لے جانا۔ اگلے دن سونیا بیٹی کو قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ سوالات کیے اور پھر کہا چند ٹیسٹ کرانے ہوں گے تاکہ صحیح وجہ سامنے آ سکے۔ سونیا نے فوراً حامی بھر لی۔ خون کے نمونے دیے گئے اور رپورٹ لینے کے لیے اگلے دن کا وقت ملا۔ گھر واپس آتے ہوئے بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، اللہ کرے تم ٹھیک ہو، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اگلی صبح جمیل نے ناشتے کے دوران کہا، رپورٹس کب ملیں گی؟ سونیا نے جواب دیا، آج شام تک میں خود جا کر لے آؤں گی۔ جمیل نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، مجھے فضول باتیں سننے کا وقت نہیں۔ شام کو جب سونیا کلینک پہنچی تو ڈاکٹر نے اسے اندر بلا لیا۔ کلینک کے کمرے کی فضا میں ایک انجانا سا بوجھ لٹک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ سونیا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ سونیا کی کانوں میں بجلی کی طرح گرے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی تو ابھی بچی ہے، وہ کبھی تنہا باہر نہیں نکلی۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، میرا کام سچ بتانا ہے، رپورٹس واضح ہیں، تمہیں اپنی بیٹی سے بات کرنی ہوگی۔ سونیا کا سر چکرا گیا۔ وہ کلینک کے باہر نکلی تو قدم لڑکھڑا گئے۔ بیٹی کرسی پر بیٹھی معصومیت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں ٹھیک ہوں نا؟ سونیا نے لرزتی آواز میں جواب دیا، ہاں بس آرام کی ضرورت ہے، دوا کھانی ہے۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سونیا نے جلدی سے آنسو پونچھے، کچھ نہیں بیٹی، دھوپ زیادہ ہے اس لیے شاید آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ گھر پہنچتے ہی سونیا سیدھی کچن میں گئی۔ دل پر خوف کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی بیٹی سے کچھ پوچھے، لیکن جمیل کے گھر آنے کا وقت قریب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ جان لیا تو گھر میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ رات کے کھانے پر جمیل نے حسب عادت پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سونیا نے جھوٹ کر لیا، کمزوری ہے، دوا دی ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ جمیل نے شک کی نظر ڈالی مگر خاموش رہا۔ اس رات سونیا کو نیند نہ آئی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ بیٹی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کو سونیا اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ بیٹی گہری نیند میں تھی۔ سونیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بال سہلایا اور آہستہ سے کہا، میری بچی آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹی سے بات کرنی ہے۔ دوپہر کو جب جمیل کام پر گیا تو سونیا نے بیٹی کو کمرے میں بٹھایا، بیٹی سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ کوئی بات چھپا رہی ہو تو مجھے بتا دو۔ بیٹی حیرانگی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ امی آپ کیوں عجیب سوال کر رہی ہیں؟ میں تو کبھی باہر نہیں جاتی، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہوں۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ رپورٹس غلط نہیں ہو سکتی۔ بیٹی نے معصوم لہجے میں کہا، امی مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سونیا نے اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، میں جانتی ہوں تم معصوم ہو، لیکن حقیقت بہت بھاری ہے۔ اس کے بعد سونیا نے محلے کی ایک پرانی واقف کار ڈاکٹر سے بھی خفیہ طور پر رابطہ کیا۔
اس نے بغیر کچھ پوچھے رپورٹس دیکھی اور کہا یہ رپورٹس بالکل درست ہیں، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سونیا کا دل اور ڈوب گیا۔ اس نے بیٹی کو کڑی نظر میں رکھنا شروع کر دیا، اسکول جانا بھی محدود کر دیا اور زیادہ تر وقت گھر میں ہی رکھتی، بہانہ یہ بناتی کہ طبیعت خراب ہے۔ ایک دن جب بیٹی اپنی کاپیوں پر ہوم ورک کر رہی تھی، سونیا نے آستگی سے پوچھا، کیا تمہارے اسکول میں کوئی ایسا ہے جس نے تمہیں تنگ کیا ہو؟ بیٹی نے چونک کر کہا، نہیں امی، سب اچھے ہیں، کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہتا۔ سونیا نے سر پکڑ لیا۔ حقیقت سامنے تھی لیکن سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد محلے کی عورتیں گھر آئیں۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، سونیا بہن، تمہاری بیٹی تو دن بدن نکھرتی جا رہی ہے، ماشاء اللہ بڑی حسین ہو گئی۔ سونیا کے دل پر تیر سا لگا، وہ مسکرائی مگر دل میں زخم اور گہرا ہو گیا۔ اس شام سونیا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن رکھے گی۔ جمیل کو پتہ چلنے کا مطلب تھا موت یا بدنامی۔ اس نے بیٹی کو سختی سے کہا، بیٹی اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اسکول بھی نہیں، ہم یہی کہیں گے کہ تم بیمار ہو۔ بیٹی نے رخاصی آواز میں کہا، امی میں کیا قصوروار ہوں، اسکول کیوں چھوڑوں؟ سونیا نے سخت لہجے میں کہا، یہ سوال مت کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ گھر کا ماحول اور بوجھل ہو گیا۔ بیٹی خاموش رہنے لگی، کھیلنے کی بجائے زیادہ وقت کمرے میں گزارتی۔ سونیا دن رات اس کے پاس رہتی مگر دل میں ایک ہی خوف پڑ رہا تھا کہ اگر کبھی یہ راز جمیل کو معلوم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سونیا اگلے دن دوبارہ کلینک پہنچی، بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی مگر بیٹی سہمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، تمہیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ سونیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ میں منت کرتی ہوں، آپ میری بیٹی کی جان بچا لیجئے، کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا، ابارشن آسان نہیں ہے اور تمہاری بیٹی بہت کم عمر ہے، خطرہ زیادہ ہے، لیکن اگر تم بضد ہو تو میں کر دوں گی۔ سونیا نے روتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں، پیسے بھی لے لیجئے، بس اس راز کو چھپنے دیجئے۔ بیٹی خاموش بیٹھی رہی، نہ انکار کیا نہ اقرار، صرف نیچے دیکھتی رہی۔ سونیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی میں تمہارے لیے سب کر رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ابارشن کروا دیا گیا۔ بیٹی کا چہرہ زرد ہو گیا، جسم مزید کمزور ہو گیا۔ کلینک سے نکلتے وقت ڈاکٹر نے سونیا کو سختی سے کہا، دھیان رکھنا، اب یہ معاملہ دوبارہ نہ ہونا چاہیے، اور ہاں یہ راز تمہارے سینے میں ہی رہے، اگر کسی کو پتہ چلا تو یہ پولیس کیس بھی بن سکتا ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے سونیا کے قدم لرز رہے تھے۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی سچ بتاؤ، یہ سب کس نے کیا؟ تمہارا قصور نہیں ہوگا، کسی نے ظلم کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ بیٹی نے اونٹ کاٹ کر کہا، امی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ سونیا کے دل میں آگ جلنے لگی، تم کیوں نہیں بتاتی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، جس نے یہ سب کیا ہے اسے سزا دوں گی۔ بیٹی خاموش رہی، اس کے آنسو نکل آئے مگر زبان بند رہی۔ گھر پہنچ کر سونیا نے جمیل کو بہانہ بنا کر کہا، ڈاکٹر نے کہا کمزوری ہے، کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے سخت لہجے میں کہا، پڑھائی چھوڑے گی تو دماغ میں خالی پانی ہوگا، کھانے کا دھیان رکھو، دوائیاں وقت پر دو، مجھے بار بار فضول کلینک کے چکر نہیں لگوانے۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے بیٹی کو کمرے میں لٹا دیا اور ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا لیکن زبان پر خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دن بعد اسکول سے خط آیا، استانی نے لکھا، آپ کی بیٹی مسلسل غیر حاضر ہے، برائے کرم اطلاع دیں۔ سونیا نے خط جمیل سے چھپا دیا اور سوچا کہ اب اسکول بند ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے بیٹی سے کہا، اب تم اسکول نہیں جاؤ گی، تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ بیٹی نے روحانسی آواز میں کہا، امی میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں، سب سے پیچھے رہ جاؤں گی۔ سونیا نے آہستہ سے کہا، بیٹی کچھ وقت بعد دیکھیں گے، ابھی کے لیے یہ بہتر ہے۔ محلے میں عورتیں جب پوچھتی بیٹی کیوں نظر نہیں آتی تو سونیا کہتی تھی طبیعت خراب ہے، آرام کر رہی ہے۔ ایک دن جمیل نے اچانک کہا، میں کل بیٹی کو خود ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے۔ سونیا کے دل میں ہلچل مچ گئی،
اس نے جلدی سے کہا، نہیں آپ کو ضرورت نہیں، میں کل خود لے کے جاؤں گی، عورتوں والے معاملے میں بہتر ہے آپ نہ جائیں۔ جمیل نے بھویں چڑھائی مگر پھر خاموش ہو گیا۔ سونیا نے شکر ادا کیا کہ اب بھی راز محفوظ ہے۔ اب بیٹی کا زیادہ وقت کمرے میں گزرتا، کبھی کاپی کھول کر بیٹھتی، کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی۔ سونیا ہر وقت اس پر نظر رکھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹی اپنے دل کا راز بتا دے، لیکن ہر بار خاموشی ملتی۔ ایک شام سونیا نے کھڑکی سے دیکھا کہ محلے کے بچے کھیل رہے ہیں۔ بیٹی نے بھی ایک نظر ڈالی اور فوراً پردہ گرا دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ باہر کی دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ سونیا کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ وقت گزر جائے اور سب کچھ معمول پہ آ جائے، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ کچھ دن بعد جمیل نے کہا، بیٹی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اگر ایسے ہی بیمار رہی تو کل کو لوگ باتیں بنائیں گے۔ سونیا نے دبے لہجے میں کہا، اللہ کرم کرے گا، میں دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ لیکن اس رات سونیا نے بیٹی سے آخری بار سوال کیا، میری بچی، تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ کون ہے وہ جس نے یہ ظلم کیا؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا، امی میں کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ یقین کریں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سونیا نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ آنسو بہتے رہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ راز وقت کے ساتھ اور بھی باہری ہوتا جائے گا، مگر فی الحال اس کے پاس یہی حال تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کسی طرح اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ ابھی پہلی بار کا زخم تازہ ہی تھا کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد سونیا نے پھر بیٹی کی طبیعت میں وہی تبدیلی محسوس کی۔ بے چینی، متلی، تھکن اور بار بار کمزوری۔ دل میں چھپا ہوا خوف پھر جاگ اٹھا۔ سونیا نے ہمت کر کے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ کلینک کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر نے چونک کر کہا، تم پھر آ گئی ہو؟ میں نے کہا تھا خیال رکھنا، یہ بچی دوبارہ امید سے ہے۔ سونیا کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ہر وقت اس پر نظر رکھی ہے، یہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلی۔ ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں کہا، میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتی، حقیقت یہی ہے، تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ سونیا نے روتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ ابارشن کروا دیا جائے؟ میں شوہر کے سامنے یہ سب نہیں آنے دے سکتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، یہ دوسری بار ہے، بچی کا جسم بہت کمزور ہے، خطرہ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں کر دوں گی۔ سونیا نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں مجبور ہوں، پیسے لائی ہوں، بس ایک بار پھر یہ بوجھ ہٹ جائے۔ بیٹی کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی، مگر زبان پر ایک لفظ نہ آیا۔ سونیا نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی بول کیوں نہیں دیتی؟ کون ہے جس نے یہ سب کیا؟ تم معصوم ہو، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے بتا دو تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ہونٹ بند رہے۔ اس کی خاموشی سونیا کے لیے تڑپ بن گئی۔ ابارشن پھر کر دیا گیا۔ بیٹی اور بھی کمزور ہو گئی، چلتے ہوئے قدم لڑکھڑانے لگتے، کھانے سے دل اٹھ گیا، بستر پر زیادہ وقت گزارنے لگی۔ گھر آ کر سونیا نے جمیل کو پھر بہانہ بنایا، کمزوری ہے، دوا چل رہی ہے، بس آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے غصے سے کہا، یہ کیسی بیماری ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ تم لوگ جھوٹ بول رہی ہو۔ سونیا نے جلدی سے کہا، نہیں، کچھ نہیں چھپایا، عورتوں والے مسائل ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ جمیل شک بھری نظروں سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ سونیا نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ راز ابھی بھی محفوظ ہے۔ اگلے دن جب جمیل کام پر گیا تو سونیا نے بیٹی کو کمرے میں بند کر کے کہا، سچ بتا دو، میں مار مار کر بھی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کس نے کیا دھرا ہے۔ اس نے بیٹی کو پکڑ کر جھنجھوڑا، پھر روتے ہوئے مارنے لگی۔ کیوں چھپاتی ہو؟ تم کیوں نہیں بولتی؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا، امی مجھ سے مت پوچھو، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سونیا کی آنکھوں میں وحشت آ گئی، اگر تم نے بتایا نہیں تو میں خود مار ڈالوں گی۔ بیٹی نے کانپتے ہوئے کہا، امی آپ ایسا مت کریں، لیکن میں پھر بھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ جواب سونیا کے دل پر اور بوجھ بن گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی بیٹی کے گلے لگتی، کبھی اس پر چیختی، مگر ہر بار نتیجہ صرف خاموشی ہی نکلتا۔ محلے کی عورتیں اب اور سوال کرنے لگی، کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو؟
کیوں دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے؟ سونیا ٹال دیتی، خون کی کمی ہے، دوائیاں لے رہی ہے، بیٹی کا اسکول مکمل طور پر چھڑوا دیا گیا، استانی نے خط بھیجا کہ بچی کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، کم از کم کچھ وقت کے لیے توجہ کریں۔ لیکن سونیا نے خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ اسے علم تھا کہ اصل وجہ کوئی اور ہے جسے وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ بیٹی اب زیادہ تر بستر پر لیٹی رہتی، کبھی کبھی کتاب کھول لیتی، مگر آنکھیں چند ہی لمحوں میں بند ہو جاتی۔ سونیا ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، کھانے کے لیے مناتی، مگر بیٹی انکار کر دیتی۔ ایک دن شام کو جب جمیل گھر آیا تو بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹی نے گھبرا کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جمیل نے پوچھا، یہ اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ ہمیشہ بیمار کیوں ہے؟ سونیا نے جلدی سے کہا، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، اگر زبردستی کی تو حالت اور خراب ہو جائے گی۔ جمیل نے سرد لہجے میں کہا، میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر ایک ہفتے میں حالت نہ سنبھلی تو میں خود دیکھوں گا۔ سونیا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جمیل کا خود دیکھنا کا مطلب خوفناک تھا۔ اس رات وہ بیٹی کے سراہنے بیٹھی رہی اور آہستہ آہستہ سے بولی، بیٹی اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو ہم دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ بیٹی نے دھیمی آواز میں کہا، امی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ بس مجھ پر یقین کریں۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا اب یہ راز زیادہ دن چھپا نہیں رہ سکتا۔ دوسری بار ابارشن کے بعد بھی اگر حقیقت سامنے نہ آئی تو تیسرے صدمے کا سامنا کون کرے گا؟ لیکن فی الحال وہ بس بیٹی کو تھپک کر سلا سکتی تھی اور دعا کر سکتی تھی کہ کوئی دن ایسا آئے جب یہ بوجھ ہلکا ہو۔ مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا کہ اگلی آندھی اب زیادہ دور نہیں۔ دوسری بار کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ صرف 6 ماہ گزرنے کے بعد سونیا نے پھر وہی نشانیاں دیکھی۔ بیٹی کا رنگ زرد پڑنے لگا، متلی اور کمزوری دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ سونیا نے پہلے تو خود کو تسلی دی کہ شاید یہ دوا کے اثرات ہیں، لیکن دل میں وہی پرانا خوف ابھرنے لگا۔ آخر کار وہ بیٹی کو لے کر پھر کلینک پہنچی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہی ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ سونیا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بچی تیسری بار امید سے ہے۔ سونیا کا جسم سن ہو گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں نے ہر لمحہ اس پر نظر رکھی ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں جاتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، میں حقیقت بدل نہیں سکتی، لیکن اب کی بار خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اگر تیسری بار ابارشن کیا گیا تو یہ بچی جان سے جا سکتی ہے۔ اس کا جسم پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ رحم کیجیے۔ ڈاکٹر نے غصے سے کہا، تمہاری ضد اس معصوم کی جان لے سکتی ہے، تمہیں سوچنا ہوگا۔ سونیا نے کپکپاتے ہوئے کہا، میں مجبور ہوں، آپریشن کر دیجیے، میں اپنی بیٹی کی لاش تو برداشت کر لوں گی، مگر اس کی بدنامی نہیں۔ بیٹی کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی، اس کے ہونٹ کھپکھپا رہے تھے، مگر زبان پھر بھی بند تھی۔ سونیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تم کیوں خاموش ہو؟ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے سونیا کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ایک کاغذ پر دستخط کرو کہ اگر آپ کی بیٹی کی جان گئی تو ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سونیا نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ یہ راز جمیل تک نہیں جانا چاہیے۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہوئے تو سونیا باہر کرسی پر بیٹھی کانپتی رہی۔ ہر لمحہ اسے لگتا جیسے دروازہ کھلے گا اور اندر سے بری خبر آئے گی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی۔ ابھی تو جان بچ گئی ہے، لیکن جسم بہت کمزور ہے، آئندہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا، بہتر ہوگا تم اس کی حفاظت کے سخت انتظام کرو۔ سونیا نے سر ہلا دیا، میں بس کروں گی، بس اس راز کو راز ہی رہنے دیجیے۔ گھر واپس آ کر سونیا نے جمیل کو پھر بہانہ بنایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیماری پرانی ہے، دوا چل رہی ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے برہمی سے کہا، کتنی دیر تک یہ بہانے چلیں گے؟ اگر تم نے اسے صحیح طرح سنبھالا نہیں تو مجھے دیکھنا پڑے گا۔ سونیا نے جلدی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال رہی ہوں۔ بیٹی اب بستر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی، جسم اتنا کمزور تھا کہ کبھی چلتے ہوئے لڑکھڑا جاتی۔ سونیا اس کے ساتھ ہی رہتی،
ایک دن سونیا نے بیٹی کو زبردستی کھانے پر مجبور کیا۔ بیٹی کچھ تو کھاؤ، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ بیٹی نے نفی میں سر ہلایا۔ امی دل نہیں چاہتا۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میری جان، اگر تم نے کھایا نہیں تو تم مزید بیمار ہو جاؤ گی۔ بیٹی نے تھکے لہجے میں کہا، امی میں ویسے ہی سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی۔ سونیا نے پھر پوچھا، کون ہے وہ؟ ایک بار بتا دو تاکہ میں تمہیں اس عذاب سے بچا سکوں۔ بیٹی نے نظریں چرا لی اور خاموش ہو گئی۔ محلے میں بھی باتیں بڑھنے لگی۔ عورتیں پوچھتی، بچی کو کیا بیماری ہے؟ اتنے دنوں سے کیوں نظر نہیں آ رہی؟ سونیا ہر بار مسکرا کر کہتی، پرانی کمزوری ہے، دوا چل رہی ہے۔ ایک دن اسکول کی پرنسپل خود گھر آ گئی۔ انہوں نے سونیا سے کہا، ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی کی صحت بہت خراب ہے، لیکن تعلیم بھی ضروری ہے، کم از کم ہوم ورک گھر پر کروائیں۔ سونیا نے نرمی سے کہا، جی، لیکن فی الحال اس کی حالت ایسی نہیں کہ پڑھ سکے۔ پرنسپل نے افسوس سے سر ہلایا اور واپس چلی گئی۔ بیٹی دن بدن چپ ہوتی جا رہی تھی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی اور پھر پردہ گرا دیتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کہانی تھی جو زبان پر نہیں تھی۔ کلینک کے اندھیروں میں وہ دن سونیا کی زندگی کا سب سے خوفناک دن بن گیا۔ تیسری بار کا آپریشن طے ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب کی بار خطرہ بہت بڑا ہے، مگر سونیا کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جمیل کو خبر ملتی تو انجام ناقابل برداشت ہوتا۔ ڈاکٹر نے آخری بار تنبیہ کی، سونیا میں صاف کہہ رہی ہوں، اگر بچی کی جان گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تمہارے دستخط پہلے ہی لیے جا چکے ہیں۔ سونیا نے تھکے لہجے میں کہا، میں سب جانتی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ بیٹی کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ جاتے وقت اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ سونیا نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت رکھو۔ بیٹی نے پہلی بار نظریں ماں سے ملائی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار کہانیاں تھیں، مگر ہونٹ پھر بھی بند رہے۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سونیا باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے کان ہر آہٹ پہ کھڑے ہو جاتے۔ کبھی وہ دعا کرتی، کبھی دل میں خوف سر اٹھاتا۔ وقت کاٹنا مشکل ہو گیا۔ گھنٹوں جیسے لمحوں میں بدل گئے۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے باہر آئیں۔ ان کی چہروں پر تشویش تھی۔ سونیا بھاگ کر آگے بڑھی۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور آنکھیں جھکا لی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس کا جسم مزید برداشت نہ کر سکا۔ آپ کی بیٹی نہیں رہی۔ سونیا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی چیخ فضا میں گونج اٹھی، نہیں، یہ ممکن نہیں، میری بیٹی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نرسوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر سونیا دیوانہ وار رونے لگی۔ ڈاکٹر، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اسے واپس لے آئیے۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے کہا، سونیا، ہم نے سب کچھ کیا، مگر یہ بچی پہلے ہی بہت کمزور تھی۔ تیسرا آپریشن اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ سونیا دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بیٹی کی لاش کو دیکھنے کے لیے اندر گئی۔ بیٹی پرسکون پڑی تھی، جیسے نیند میں ہو۔ چہرے پر خاموشی تھی۔ سونیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی پیشانی چھوئی۔ میری بچی، تم نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ بیٹی خاموش رہی۔ جاتے وقت بھی اس کے ہونٹ نہیں ہلے۔ سونیا کی سب کوششیں، مار پیار دعائیں سب بیکار ہو گئی۔ راز اس کے دل میں دفن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کاغذ پکڑاتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کرو تاکہ ہم لاش تمہارے حوالے کر سکیں۔ سونیا نے دستخط کرتے ہوئے آنسو پونچھے۔ ڈاکٹر، بس ایک بات بتا دو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، سونیا، تمہاری بیٹی معصوم ہے، لیکن حالات ظالم تھے۔ اب تمہیں اسے عزت کے ساتھ دفنانا ہے۔ گھر لے جانے کے لیے ایمبولینس تیار ہوئی۔ بیٹی کی لاش سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ سونیا نے اسے اپنی گود میں تھام لیا۔ راستے بھر وہ روتی رہی، بیٹی، کاش تم ایک بار بتا دیتی کہ مجرم کون ہے، میں تمہیں بچا لیتی۔ بیٹی کی لاش گھر پہنچی تو صحن میں کوہرام مچ گیا۔ سفید کفن میں لپٹی ننھی سی لاش دیکھ کر جمیل زمین پر گر گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیان کرنے لگا، میری بیٹی، میری آنکھوں کا نور، یہ سب کیسے ہو گیا؟ سونیا حیران کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی تھی کہ جمیل کا دل پتھر ہے، مگر آج وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ محلے کے مردوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، مگر وہ بار بار گر جاتا تھا۔
میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ جمیل چیخ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ، مجھے کیوں یتیم کر دیا؟ سونیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک سوال بھی تھا، کیا یہ سب سچ ہے یا محض دکھاوا؟ وہ جمیل کو شروع سے جانتی تھی، ایک سخت گیر شوہر جو بیٹی کو ذرا سی آزادی نہ دیتا، لیکن آج وہ سب کے سامنے ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ محلے کی عورتیں صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، جمیل بھائی اپنی بیٹی پہ جان چھڑکتا تھا، دیکھو کیسا بکھر گیا۔ دوسری نے کہا، سونیا بہن صبر کرو، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تمہاری تو اکلوتی بیٹی تھی۔ سونیا نے بس سر جھکا لیا، وہ جواب نہ دے سکی۔ رات کو لاش گھر کے بیچوں بیچ رکھی گئی۔ جمیل بار بار اٹھتا، لاش کے پاس جاتا اور کفن ہٹا کر بیٹی کے چہرے کو دیکھتا۔ بیٹی، مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں نے کبھی تمہیں تکلیف نہیں دی۔ سونیا کے دل میں چبھن ہوئی، نہیں، تم نے ہمیشہ سختی کی، بیٹی کو قید میں رکھا، اور آج کہہ رہے ہو کبھی تکلیف نہیں دی؟ لیکن یہ الفاظ زبان پر نہ آئے۔ وہ بس خاموش رہی۔ رات گئے تک ماتم کا سلسلہ جاری رہا۔ محلے کے لوگ آتے جاتے رہے، کوئی جمیل کو دلاسا دیتا، کوئی سونیا کو، لیکن دونوں کے دل میں ایک ہی آگ جل رہی تھی۔ جب سب لوگ جا چکے تو صحن میں خاموشی چھا گئی، صرف بیٹی کی لاش پڑی تھی۔ جمیل لاش کے قریب بیٹھا تھا اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا، جیسے بیٹی سن رہی ہو۔ تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہارے لیے پہلی بار کتاب خریدی تھی؟ تم کتنا خوش ہوئی تھی، اور آج تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ سونیا نے حیرت سے دیکھا، اس نے جمیل کو کبھی اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بیٹی کے ساتھ محبت کے یہ جملے اس کے لیے اجنبی تھے۔ سونیا قریب آئی اور آہستگی سے کہا، جمیل، بیٹی کے لیے دعا کرو، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جمیل نے روتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ اس کی حفاظت چاہی، میں نے کبھی برا نہیں سوچا، لیکن قسمت نے ہم دونوں کو اجاڑ دیا۔ سونیا نے دل میں سوچا، اگر تم واقعی حفاظت چاہتے تو شاید آج انجام کچھ اور ہوتا، مگر وہ یہ بات زمین پر نہ لا سکی۔ اگلے دن جنازے کی تیاری ہوئی۔ بیٹی کی تدفین کی تیاری جاری تھی۔ گھر کے صحن میں جنازہ رکھا تھا اور محلے والے دعائیں پڑھ رہے تھے۔ عورتوں کی سسکیاں اور مردوں کی تلاوت کے کلمات گونج رہے تھے۔ ایسے میں دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو پولیس کی وردیوں میں چند سپاہی اندر داخل ہوئے۔ سب کے چہروں پر حیرت چھا گئی۔ ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، جمیل، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ جمیل نے چونک کر کہا، میں؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ میری بیٹی ابھی ابھی مری ہے اور تم لوگ مجھے پکڑنے آ گئے؟ سونیا دوڑ کر آگے بڑھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے گھر میں ماتم ہے، یہ وقت ہے کسی کو گرفتار کرنے کا؟ پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا، بی بی، ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے، آپ کے شوہر پر سنگین الزامات ہیں۔ محلے والے حیران کھڑے دیکھتے رہے، کوئی سمجھ نہ پایا کہ بیٹی کے جنازے والے دن پولیس کیوں آ گئی۔ جمیل نے ہاتھ جھٹک کر کہا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ سب غلط ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپاہی نے اس کی کلائی پکڑی اور ہتھ کڑی ڈال دی، تمہیں عدالت میں سب کچھ بتانے کا موقع ملے گا، ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ سونیا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ چیخ پڑی، یہ کیسا الزام ہے؟ میرا شوہر بے قصور ہے، آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اسی لمحے ایک پولیس افسر آگے بڑھا، اس نے کاغذ کھولا اور بولا، آپ کو شاید معلوم نہیں، لیکن آپ کے شوہر کے 2 ساتھی کل رات پکڑے گئے ہیں، ان کے بیان میں سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ سونیا نے لرزتے ہوئے کہا، کیا سامنے آیا ہے؟ افسر نے سب کے سامنے کہا، آپ کا شوہر آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرائے کے مکان میں کوٹھا چلاتا تھا، وہاں لڑکیوں کو زبردستی لے جا کر بیچا جاتا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو وہاں لے کر جاتا تھا۔ یہ سن کر پورے گھر میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ عورتوں نے چیخ مار کر منہ ڈھانپ لیا، مرد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ سونیا نے دل پر ہاتھ رکھا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتا، اس نے تو ہمیشہ بیٹی پر سختی کی، اس کی حفاظت کی۔ پولیس افسر نے تیز لہجے میں کہا، یہی سختی تھی تاکہ اصل کھیل چھپ سکے۔ اس کے ساتھیوں نے سب بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا شوہر ہر رات تمہیں بے ہوش کرنے کے لیے کھانے میں نشہ ملاتا تھا اور پھر تمہاری بیٹی کو اس اڈے پہ لے جاتا تھا۔ سونیا کے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگی، وہ دیوار سے ٹکرا کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟
کیا میری بیٹی کی خاموشی کی یہی وجہ تھی؟ جمیل نے روتے ہوئے کہا، سونیا میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، یہ میرے دشمنوں کی سازش ہے۔ لیکن پولیس نے اسے دھکا دیا اور کہا اب عدالت میں صفائی دینا، ابھی تمہیں حوالات لے جانا ہوگا۔ محلے کے ایک بزرگ آگے بڑھے اور بولے، ہم سب حیران ہیں، جمیل بھائی تو ہمیں بہت سیدھے لگتے تھے، لیکن اگر پولیس کے پاس ثبوت ہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سونیا نے چیخ کر کہا، یہ سب غلط ہے، میری بیٹی کی موت کا دن ہے اور تم لوگ یہ سب کر رہے ہو۔ افسر نے سپاٹ لہجے میں کہا، بی بی یہ حقیقت ہے، تمہاری بیٹی کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کے 2 بار ابارشن کا ریکارڈ بھی کلینک سے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہی تھی۔ سونیا نے بیٹی کے جنازے کی طرف دیکھا، آنسو دہاروں کی طرح بہنے لگے۔ بیٹی تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے میرا دل کیوں جلایا؟ جمیل کو لے جایا گیا، وہ چلتے چلتے بار بار کہہ رہا تھا، میں بے قصور ہوں، سونیا تم میری سچائی پر یقین رکھنا۔ لیکن سونیا کے دل میں اب الجھن بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ سب سچ ہے تو میری بیٹی کا اصل قاتل تو یہی شخص ہے، وہی جسے میں شوہر اور محافظ سمجھتی رہی۔ محلے والے جنازے کے گرد بیٹھے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کہتا ہمیں تو کبھی شک بھی نہیں ہوا، کوئی کہتا دنیا کے سامنے عزت دار، اندر سے شیطان۔ سونیا نے خود کو سنبھالا، جنازے پر بیٹھی اور بیٹی کے چہرے کو آخری بار دیکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی اب میں تمہارے مجرم کو ڈھونڈ نکالوں گی، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے بیٹی کے چہرے پر سکون اتر آیا ہو، شاید وہ چاہتی تھی کہ ماں سچائی تک پہنچے۔ پولیس کے بیان نے پورے محلے کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ بیٹی کی تدفین کے بعد بھی لوگ اس بات پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی جمیل ایسا کر سکتا ہے؟ سونیا خود ششدر بیٹھی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو اس کی زندگی ایک دھوکہ تھی۔ ایک طرف شوہر کا دکھاوا، دوسری طرف بیٹی کی بار بار کی خاموشی، سب کچھ اب جڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چند دن بعد جمیل کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سونیا بھی وہاں پہنچی۔ بیٹی کی تصویر اس کی ہاتھ میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر بات اس کے سامنے کھلے۔ جج کے سامنے پولیس افسر نے بیان دیا، ملزم جمیل اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرائے کے گھر میں کوٹھا چلاتا تھا۔ وہاں معصوم لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر لایا جاتا اور بیچا جاتا۔ ملزم کے ساتھیوں نے ایک بھالے جرم کر لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ شخص اپنی ہی بیٹی کو بھی وہاں لے کر آتا تھا۔ جج نے سوال کیا، کیا کوئی ثبوت ہے؟ پولیس نے جواب دیا، جی سر، کلینک کی رپورٹ موجود ہے، 3 بار آپریشن ہوا۔ مزید یہ کہ ملزم کے ساتھیوں کے بیانات ویڈیو میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سونیا کے کانوں میں الفاظ گونجتے رہے، 3 بار آپریشن، یہ سب کچھ وہ جانتی تھی مگر چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ جج نے جمیل کو مخاطب کیا، کیا یہ الزامات درست ہیں؟ جمیل نے لرزتی آواز میں کہا، میں بے قصور ہوں، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میں نے کبھی اپنی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سونیا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی، جھوٹ مت بولو جمیل، اگر تم بے قصور ہوتے تو میری بیٹی بار بار خاموش نہ رہتی۔ اس کی آنکھوں کا خوف سب کچھ کہہ رہا تھا۔ تم نے مجھ پر پردہ ڈالنے کے لیے کھانے میں نشہ ڈالا تاکہ میں کچھ نہ دیکھ سکوں۔ کمرہ عدالت میں کھلبلی مچ گئی۔ جمیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا رہا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اگلی پیشی پر سنایا۔ عدالت تمام شواہد دیکھنے اور بیانات سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم جمیل اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کا ذمہ دار ہے۔ اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی سونیا کی آنکھوں سے سیلاب امڑ آیا۔ اس نے بیٹی کی تصویر سینے سے لگا لی۔ بیٹی دیکھو، میں نے تیری قاتل کو سزا دلوائی، اب تو سکون سے سو سکتی ہے۔ جمیل کو ہتھکڑیاں لگا کر واپس لے جایا گیا۔ جاتے جاتے وہ بار بار کہتا رہا، سونیا مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب نشے کے زیر اثر کیا، میں خود کو روک نہیں پایا۔ سونیا نے غصے اور دکھ میں بھرے لہجے میں کہا،
تم نے معافی کا حق کھو دیا، تم نے باپ کا رشتہ پامال کیا، تم نے ماں کا یقین توڑا۔ اور پھر اس نے جمیل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کمرہ عدالت گونج اٹھا۔ اس کے بعد مقدمہ طویل ہوتا رہا، ساتھیوں کو بھی قید کی سزائیں سنائی گئی۔ محلے والے حیرت سے کہتے رہے، ہم نے تو جمیل کو ہمیشہ ایک سخت مگر اصولوں والا انسان سمجھا، یہ اندر سے اتنا بھیانک ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سونیا دن رات بیٹی کی یاد میں ڈوبی رہی۔ گھر کی ہر چیز اسے بیٹی کی یاد دلاتی، کھلونوں کا ڈبہ، کتابیں اور وہ کپڑے جو اب کبھی استعمال نہ ہو سکے۔ ایک دن اس کی سہیلی نے آ کر کہا، سونیا بہن، تم نے بہادری دکھائی، تم نے مجرم کو سزا دلوائی، اب دل کو تسلی دینی چاہیے۔ سونیا نے نم آنکھوں سے کہا، تسلی؟ کیا ماں کو کبھی تسلی مل سکتی ہے؟ اگر میں نے بروقت بیٹی کی بات سمجھ لی ہوتی، اگر اس پر بھروسہ کیا ہوتا، تو شاید یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے ایک عہد کیا، میں اپنی بیٹی کے قاتل کو انجام تک پہنچا چکی ہوں، اب باقی بیٹیوں کے لیے بھی آواز بلند کروں گی، کوئی اور ماں میری طرح نہ جلے۔ وقت گزرتا گیا مگر بیٹی کی یادیں مٹ نہ سکی۔ ہر رات سونیا بیٹی کی تصویر کے سامنے بیٹھتی اور کہتی، بیٹی، میں نے تیرا انصاف حاصل کر لیا، لیکن یہ خلش رہے گی کہ میں وقت پر تمہارا درد نہ سمجھ سکی۔ محلے کے لوگ اب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے لڑائی لڑی۔ لیکن سونیا کے دل میں سکون نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ انصاف مل جانے کے باوجود بیٹی کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ گئی، لیکن سونیا کی دنیا وہیں ٹھہر گئی جہاں بیٹی کی ہنسی قید ہو گئی تھی، جہاں ایک باپ حیوان بن گیا تھا اور ایک ماں اپنی بے بسی کے ساتھ زندہ رہ گئی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ خاموشی ظلم کو بڑھاتی ہے، اسی لیے سچائی چھپانا سب سے بڑا جرم ہے۔ ماں باپ کا اصل فرض اولاد کی حفاظت ہے، اور جو اس رشتے کو توڑ دے وہ سب سے بڑا گناہگار ہے۔